नुमा कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी का मज़ीद शरफ़ हासिल हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट है कि हम एक मौज़ू का इंतख़ाब करते हैं और उससे मुताल्लिक़ा जो आयात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में मुख्तलिफ़ मकामात पे ज़िक्र फ़रमाई हैं उन्हें तफ़सीर की रोशनी में आपके सामने पेश करते हैं। अभी जो हमारा मौज़ू चल रहा है वो मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर हम कलाम कर रहे हैं और तक़रीबन जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर तफ़सीली कलाम अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया उन तमाम वाक़यात को हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं। और चीदा अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐसे ज़रूर हैं जिनका ज़िक्र भी किया गया, लेकिन कोई बड़ा वाक़या अल्लाह ताला ने ज़िक्र नहीं फ़रमाया तो उनके फिर हमने ज़िक्र को छोड़ा है। अब आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारका पर हम कलाम करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप सबसे आखिर में भेजे गए हैं, हालांकि आपकी तख्लीक़ सबसे पहले हुई है। ये सही हदीसें हमें बताती हैं। हदीस के मफ़हूम के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फ़रमाया। तो अब वो उस नूर की क्या कैफ़ियत थी, कैसे अल्लाह ने पैदा फ़रमाया, ये अल्लाह ताला उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक और जैसे हदीस में है कि पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब नबी थे, कब नबी आपको नबूवत मिली, तो आपने शायद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। गोया कि आपको वस्फ़ नबूवत से भी बहुत पहले सरफराज फरमा दिया गया था और आपकी तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले हुई है। तो लिहाजा बिला मुबालगा उन अहादीस की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि ज़ात बारी तआला तो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, लेकिन उसने जिस मखलूक़ को सबसे पहले पैदा किया वो उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं जिनकी रसाई तक, जिनकी हकीकत तक हमारी अक़ल की रसाई नहीं हो सकती है। कि देखें, हम ये अक़ीदा बयान करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया तो फिर जगहें बनी। जगह उसे कहते हैं जहाँ पर कोई जिस्म समा जाता है, मौजूद होता है, उसको जगह कहा जाता है। जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो ये कुर्सी एक जगह है, ये टेबल एक ऐसी एक ज़मीन पर रखी हुई है, ये ज़मीन एक जगह कहलाएगी इसके लिए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छा भी इस तरह समत आप देखें, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, जब ये चीज़ें पैदा की गई हैं तो फिर जब शय पैदा की जाती है तो उसका होता है एक आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। जब तक कोई शय ही नहीं होगी तो फिर आप किसका कहेंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। मिसाल के तौर पर कमरा बिल्कुल ख़ाली है, कोई उसमें शय नहीं है, तो आप किसी शय के एतबार से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं कह सकते। अपने एतबार से तो कह सकते हैं मेरा आगे मेरा पीछे, क्योंकि आप भी एक शय हैं। अब देखें, जब अल्लाह तबारक व तआला था और उसने कुछ भी पैदा नहीं फरमाया था तो फिर कोई समत भी नहीं थी, कोई जगह भी नहीं थी। अब ये सवाल पैदा होता है, अब इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला को किसी जगह की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इस जगह अल्लाह ताला है या हर जगह अल्लाह ताला है, इसलिए कि जगह बाद में पैदा हुई हैं, जगह तो मखलूक़ है। अल्लाह तबारक व तआला तो हमेशा से है, तो जब जगह नहीं थी तब भी अल्लाह ताला था। तो अल्लाह ताला किसी जगह में नहीं है कि उसने कायनात बनाई फिर अपनी पसंद से एक जगह आके बैठ गया हो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। वो जिस्म नहीं है, वो जिस्मानियत नहीं रखता है। जिस्म कहते हैं जिसको आप लंबाई चौड़ाई गहराई में काट सकें, और अल्लाह तबारक व तआला इससे पाक व साफ़ है। अब जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा किया, जबकि बकिया आलम अभी ज़मीन आसमान वगैरह कुछ भी नहीं बने थे, तो फिर अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस जगह रखा था? जगह तो थी नहीं। ये किस कदर हैरत अंगेज़ चीज़ है कि जब आप गौर व तफक्कुर करेंगे तो अक़ल थक जाएगी और हम उसकी हकीकत तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा गया कि इन बातों पे गौर व तफक्कुर ना करें। बाज़ चीज़ों के सिर्फ ज़ाहिर को ले लेना ही बहुत अच्छा होता है, आफ़ियत होती है। इससे आगे गौर व तफक्कुर करना हमारी तबाही का सबब बन सकता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और फिर तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन ये हदीसों से साबित है।
ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح حدیثیں بھی کہتی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، اس میں بڑا مقصد یہ پوشیدہ نظر آتا ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کا دین چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا تھا، تو جس کی چیز باقی رہنے والی ہے اسے سب سے آخر میں بھیجا، اور جو عارضی شریعتیں لے کر آئے تھے، جن شریعتوں کو منسوخ ہونا ہی تھا، ان کے بعد کوئی ناسخ آنا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جس کا قانون ہمیشہ کے لیے چلے، اسی کو یقینی سی بات ہے کہ آخر میں بھیجا جائے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ جاتے اور شریعت ایسی لے کر آتے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی تھی، تو پھر مزید کوئی رسول تو نہ آ سکتا، پھر نبی آتے رہتے جو نبی کریم کی اس رسالت کو لے کے چلتے رہتے، لیکن یعنی شریعت کو لے کے چلتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا جائے، کہ مہمان خصوصی جو ہوتا ہے وہ آتا بھی سب سے آخر میں ہے، اور پھر آپ کی شریعت بھی قیامت تک قائم و دائم رہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سب سے آخر میں آیا وہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے قرآن عظیم میں یہ تیسرا سپارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی درجے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو مفسرین مستند تفاسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، ان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور ورفع بعضهم درجات، جو اللہ نے فرمایا ان میں سے کوئی یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کئی درجوں بلندی عطا فرمائی ہے، ان سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ابتدا میں ہی پہلے تو ایک دعویٰ فرما دیا، اور دعوے کے بعد پھر اس کا ایک نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس کو دعویٰ کہہ لیں، اس کو خبر کہہ لیں، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر تو غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام میں درجات اور فضیلت کے اعتبار سے فرق ضرور ہے۔ ہم وصف نبوت میں کسی نبی میں فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بحیثیت نبی ہونے کے تمام نبی برابر ہیں، وصف نبوت میں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کمزور اور نبوت قوی ہوتی ہے، اور اس نبوت کی وجہ سے کوئی اوپر نیچے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وصف نبوت میں سب برابر ہیں۔ ہاں، اس کے بعد فضائل و کمالات و برکات و علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کم یا زیادتی کسی کے اندر رکھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کمالات، فضائل اور برکات سے نوازا گیا، اور قرآن عظیم میں سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی، اور یہ اس میں علماء کرام نے تشریح یہی بیان فرمائی، مفسرین نے، آپ مستند تفاسیر جتنے بھی پڑھیں گے تقریباً نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی فضائل و کمالات و برکات و انعامات الہیہ کی روح سے یا اس جہت سے روز بروز مائل بترقی ہیں۔ آپ کی ترقیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تنزلی آپ کے پاس نہیں ہے۔ جتنا آپ نے اللہ نے علم دیا اس میں اضافہ ہوگا، جتنے فضائل اور کمالات و برکات دیے وہ چھینیں گی نہیں، وہ کم نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور آپ کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، لہٰذا آپ کے متبعین بھی سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ جو کسی کے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے، اس کا جتنا بھی وہ نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اس راہ دکھانے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ فضیلت آپ کی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا، یہ خبر دی ہے کہ بعض رسول بعض سے افضل ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو دین لوگوں کو دیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اربوں کھربوں لوگ قیامت تک آئیں گے،
اتنے کسی کے بھی متبعین نہیں ہوں گے بروز قیامت جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ جتنے بھی متبعین نیک عمل کر رہے ہیں سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب آدمی ایک درود شریف پڑھتا ہے، ایک درود پاک فقط، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اس پہ 10 رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک درود شریف پر ہے۔ اگر ایک امتی یہ پڑھتا ہے اس کو اس تمام فضیلتیں ملتی ہیں، تو ان برکات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درجات کی بلندی کی شکل میں ایک حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جتنے قیامت تک مسلمان عمل کریں گے اور کیا کیا عمل کریں گے۔ یہ تو ایک مستحب، میں نے ایک چیز کے بارے میں آپ کو عرض کیا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں، اور پھر سرکار کی درجات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے عقلی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عقل اس کا انکار نہیں کرے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سب سے افضل ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، اور اس چنانچہ اس بات کا یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پہ گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے، اور یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ، دیکھیں اب میں جزوی طور پہ ایک بات یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں، اور ضروری ہے کہ اس پر بھی غور و تفکر کیا جائے، کہ ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ کلی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے کسی، یا مجموعی اعتبار سے، یا زیادہ تر چیزوں کے اعتبار سے کسی پر فوقیت رکھنا، اور ایک ہوتا ہے جزوی فضیلت۔ جزوی فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ چیز میں باکمال ہونا یا دوسروں سے آگے نکل جانا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جزوی طور پر کوئی ایک فضیلت ہمیں کسی کے اندر زیادہ نظر آئے جزوی طور پر، لیکن کلی طور پر بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو فضیلت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے متفق علیہ ہے، اس پر امت کا جمہور کا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو یہ کلی طور پہ فضیلت دی جاتی ہے، مجموعی طور پہ آپ کو فضیلت حاصل ہے، ورنہ جزوی فضیلتوں میں بہت سے صحابہ آپ سے آگے ہیں، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح مبارکہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول تشریف لائیں، اور آپ سے ہی قیامت تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ چلے گی۔ یہ ایک ایسا خاصہ ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف آپ ہی کو حاصل ہے، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جزوی فضیلت میں کسی کو آگے دیکھیں، مثال کے طور پر جیسے نوح علیہ السلام کو ایک طویل عمر دی گئی، 950 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، جو ظاہری دنیا کی عمر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر دنیا کے اندر اتنا تبلیغ دین کا موقع نہ ملا۔ 63 سال آپ کی عمر مبارکہ ہے، 40 سال میں اعلان نبوت ہے، پہلے 13 سال میں آپ انتہائی مشکلات میں رہے ہیں، آزمائشیں آپ کی طرف متوجہ رہی ہیں، آخری 10 سال میں آپ نے تبلیغ دین فرمائی اور قیامت تک کے لیے دین کو زندہ فرما گئے۔ کمال اسی میں زیادہ ہے، لیکن ایک بظاہر اگر دیکھا جائے تو 900 سال، 950 سال تبلیغ کی عمر، اور یہاں 63 سالہ عمر، فرق نظر آتا ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو افضلیت حاصل ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، جو کلی طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فضیلت حاصل کیے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ نص قطعی کی روشنی میں جو اگرچہ قطعی ثبوت تو ہے، قطعی دلالت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں تعویل کی گنجائش ضرور ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مفسرین کے اتفاق سے سب انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ رہے ہیں۔ صحیح احادیث کریمہ پر بھی اگر آپ غور و تفکر فرمائیں، جیسے مثال کے طور پر سفر معراج کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سیاہ ستہ میں موجود ہے روایات، کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام میرا انتظار کر رہے تھے، اور پھر میں نے ان تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب امام وہی شخص بنتا ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے فضائل و کمالات میں، خصوصاً علم میں، کیونکہ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور کوئی امام مقرر نہ ہو، تو جو ان میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، یہ تقوی کی بھی بلکہ بعد میں باری آتی ہے، پہلے سب سے زیادہ صاحب علم
وہ امام بنے گا۔ اس کے بعد پھر اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، قراءت ہے، پھر عمر وغیرہ دیکھی جاتی ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات و برکات اور خصوصاً علمی لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام پر فوق تھے، لہٰذا آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ پیچھے آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، لیکن کیا کسی نے یہ کہا کہ آپ پیچھے آ جائیے، آدم علیہ السلام کو آگے آنے دیں کیونکہ یہ ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے والد ہیں؟ نہیں، باقی سب مطلب خاموشی سے پیچھے کھڑے رہے، اور سب کو کیونکہ ادب معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مطلب بعد میں تشریف لائے ہیں اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہلائیں گے، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، لیکن ادب یہاں پر یہی ہے کہ جو علمی لحاظ سے سب پر فوق ہے، جس کو کمالات و برکات زیادہ دیے گئے ہیں، وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ تو ہمارے بعض اوقات بنائے ہوئے دنیاوی جو قانون ہیں، ہم ادب احترام اور عرف کے اعتبار سے کچھ قوانین بناتے ہیں، بعض اوقات شرعی لحاظ سے ان قوانین کی بعض جگہ ان کو نہیں مانا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر بیٹا چاہے عالم ہو، والد صاحب پیچھے موجود ہے، والد صاحب بھی عالم ہو، بیٹا بھی ہو، لیکن بیٹا زیادہ صاحب علم ہو، تو یہ کہا جائے گا بیٹا آپ پیچھے آ جاؤ، والد صاحب کو کھڑے ہونے دو، کیونکہ وہ بزرگ بھی ہیں، سفید داڑھی ہے، بوڑھے ہیں، اور آپ کے والد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اگرچہ چلو علم میں آپ آگے بڑھ گئے، تو یہ ہمارے ہاں ہوگا۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور وہاں پر ایک جب قانون بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دنیاوی قانون کیا ہے، دنیاوی عرف کیا ہے، بلکہ وہاں پر ایک قانون الگ ہے، وہ ہے علمی لحاظ سے فوقیت، لہذا جو علم میں سب سے زیادہ فوق ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ تو یہ بھی اشارہ ہے، حدیثوں کے اندر بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام سے افضل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ اور کسی کی نبی کے لیے تو منقول نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا کی گئی، اور وہ اس میں بھی سب سے بڑا شرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اگرچہ اس میں مختلف مسئلہ ہے، لیکن جمہور علماء اسی طرف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ شرف حاصل ہوا یہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جب آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا اصرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ ہماری تجلی برداشت کر لیتا ہے تو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ اور جب اللہ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ لیکن ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی جو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ تھی۔ دوسرے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی زیارت آنکھوں سے نہ کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے رب کریم کی زیارت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے قیامت کے اعتبار سے، صحیح احادیث اس پر گواہ ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا جھنڈا عطا فرمائے گا بروز قیامت کہ آدم علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام اور تمام مخلوقات اس جھنڈے کے تحت جمع ہوگی، گویا کہ آپ سردار ہوں گے اور سب آپ کے ماتحت ہوں گے۔ اس پر انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال